आंसू आए और इन आंसुओं के साथ अल्लाह के सामने कभी एक जुमला निकला कि अल्लाह इस उम्मत पर और हमारे इस घराने पर और हमारे इस मोहल्ले पर आप रहम फरमा दीजिए और इनके दिलों को पलटा खिला दीजिए, ये जुमला कभी जबान पर आया? काहे की मोहब्बत? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई काम करने के लिए कहा। हजरत आयशा ने वो काम कर दिया, आकर इत्तला दी, या रसूलुल्लाह काम हो गया। फरमाया अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li आयशा मा तक़द्दमत मिन ज़म्बिहा व मा तअख़्ख़रत। ऐ अल्लाह आयशा की मग़फ़िरत फरमा, इसके अगले भी माफ फरमा, इसके पिछले भी माफ फरमा। आयशा खुशी के मारे उछलने लगी। आयशा क्या हुआ या रसूल अल्लाह? इतनी प्यारी दुआ, इतनी प्यारी दुआ, क्या इसके बाद भी आयशा खुश ना हो? फरमाया आयशा जिस दुआ पर तू आज खुश हो रही है, मैं अपनी उम्मत के लिए दिन में 5 मरतबा मांगता, अपनी उम्मत के लिए दिन में 5 मरतबा मांगता। मैंने तुमने कितनी मांगी? नबी से मोहब्बत थी ना, तो नबी की दुआ थी ना ये। कभी ये दुआ मांग लेते कि अल्लाह इस उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, इस उम्मत के अगले और पिछले माफ फरमा। मोहब्बत का तकाजा था कि महबूब के जुमले हमारे जुमले होते, महबूब की दुआएं हमारी दुआएं होती। ये तो मोहब्बत का तकाजा था और ये अजीम सुन्नत थी। नबी की जबान से निकला हुआ जुमला, इससे बड़ी सुन्नत और क्या हो सकती? जिस तरह मिसवाक की सुन्नत याद है, जिस तरह मस्जिद में दाएं पैर से दाखिल होने की सुन्नत याद है, जिस तरह खाना खाने से पहले हाथ धोने की सुन्नत याद है, इस तरह जरा ताइफ के पत्थर भी याद कर लो। इस तरह खंदक के मौके पर पेट पर पत्थर बांधा जाना भी याद कर लो। रातों को नबी का तड़पना याद कर लो, ये भी तो सुन्नत है। हाय मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, हमारा तो हाल अजीब हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मुद्दत हुई सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या, ताबा परवाज नहीं राह चमन याद नहीं। एक शिकारी जंगल गया और जंगल से एक छोटे से परिंदे को पकड़ लाया और लाकर उसको पिंजरे में बंद कर दिया। दाना देने लगा, पानी देने लगा। वो परिंदा उसी में बड़ा होता रहा। फिर उसने उसी को अपनी दुनिया समझ लिया। तो वो गाता था, चहचहाता था, घूमता था, नाचता था, शोर मचाता था, खाता था, पीता था, मस्त जिंदगी गुजारता था। शिकारी अकेला रहता था, बूढ़ा हो गया। उसको अंदाजा हुआ कि अब मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ रहा है। तो उसको ख्याल आया कि अगर मैं मर गया, घर में कोई है नहीं और ये परिंदा पिंजरे में बंद है, कहीं ऐसा ना हो कि ये भूखा प्यासा मर जाए, लाओ इस परिंदे को छोड़ दूं। इस इरादे से वो बिस्तर से उठा और पिंजरे के पास गया। पिंजरे की जाली पर उसने हाथ रखा और दूसरे हाथ से उसकी खिड़की खोलने लगा। तो अंदर से उस परिंदे ने आवाज दी, मुद्दत हुई सैयाद ने छोड़ा भी तो क्या। शिकारी जी, इतने दिनों के बाद, इतने दिनों के बाद आज तुम्हें मुझे छोड़ने का ख्याल आया? एक जमाने के बाद? अब परवाज नहीं राह चमन याद नहीं। शिकारी जी, अब तुम मेरा दरवाजा खोल भी दोगे। तुम मेरा हाल ये है, न तो मुझे उड़ना आता है और न मुझे अपनी मंजिल का पता है। पिंजरे से निकल भी गया तो जाऊंगा कहां, जाऊंगा कहां। इसलिए मेरा पिंजरा मत खोलो, मुझे इसी पिंजरे में बंद रहने दो। मैं इसी दाने पानी पर राजी हूं। मुझे ना अपनी मंजिल का पता है, न मेरे बाजुओं में ताकत है। मैं क्या करूंगा? मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, इस वक्त मेरा तुम्हारा भी हाल यही है।
دنیا کے پنجرے میں قید کر دیا گیا ہے. وہی دنیا کا پیسہ، دنیا کا مکان، دنیا کی بیوی، دنیا کے بچے، اسی میں ہم گھرے ہوئے ہیں. جب کوئی جھنجھوڑنے والا آتا ہے، جب کوئی اس دنیا کے پنجرے کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے، تو ہم اندر سے چلا کر کہتے ہیں مدت ہوئی صیاد نے چھوڑا بھی تو کیا. بولے صاحب اتنے زمانے کے بعد آج تم جگانے آئے ہو، آج تم اس جنجال سے نکلنے کے لیے کہتے ہو. نانا نانا تابا پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. بولے صاحب اب جھنجھوڑنے سے کیا فائدہ، اب جگانے سے کیا فائدہ، ہمیں اپنی منزل کا پتہ نہیں، ہمارے بازوؤں میں طاقت نہیں. ہم جہاں ہیں جیسے ہیں اسی میں جینے دو اور اسی میں مرنے دو. ہے میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو. اور اس حالت نے پوری امت کو ایسی مایوسی کے قعر مذلت میں ڈھکیل دیا ہے، ایسا مایوسی میں امت ڈوب چکی ہے کہ اب آپ کسی سے تنہائی میں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا پوچھ لیجئے، کہتا ارے یار اب کچھ نہیں ہو سکتا، سب ختم ہو گیا، کچھ نہیں رہے. ہر ایک کی زبان پر یہی. ایسی مایوسی طاری ہو گئی، ایسی نا امیدی طاری ہو گئی. بھول گئے بدر، بھول گئے احد، بھول گئے خندق، بھول گئے تبوک، سب بھول گئے، کچھ یاد ہی نہ رہا. تمہارا ماضی کیا تھا، کیا کر کے آئے تھے، کس طرح دنیا میں اللہ کی بات کو چلایا تھا، کس طرح اللہ کا پیغام دنیا کے بسنے والے انسانوں تک پہنچایا تھا. رسول اللہ اکیلی ذات کھڑی ہوئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک 44 لاکھ مربع میل پر اللہ کی بات چل گئی. کیا وہ تاریخ یاد نہیں؟ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، جس اللہ نے اس وقت کیا وہ اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. قدم تو ہم نہیں اٹھا رہے ہیں، زندگی بدلنے کے فیصلے تو ہم نہیں کر رہے ہیں. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، میں آپ سب سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں، صرف ایک درخواست. یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے مجھ سمیت، ہم سب اگر صرف اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ میں صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پر سونے تک کیا کرتا ہوں، تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں گے نا، معمولی بات ہے، ہر فرد اس صبح اٹھنے سے لے کر اور رات کے سونے تک موبائل پر 2.5-3 گھنٹے گزار رہا ہے. سب گزار رہے ہیں، مجھ سمیت سب کا حال یہی ہے. میں آپ سے کوئی آپ کی مصروفیت کا وقت نہیں مانگتا، میں صرف آپ کا وہ 2.5-3 گھنٹہ جو موبائل پر گزر رہا ہے، اس 2.5-3 گھنٹے کو اللہ کے لیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات پر اور آپ کے مشن پر اس 2.5-3 گھنٹے کو لگا دو. خود دیکھ لینا اپنی زندگی میں بھی، گھر کی زندگی میں بھی، محلے کی زندگی میں بھی، علاقے کی زندگی میں بھی اللہ ایک عجیب تبدیلی اور انقلاب لے آئے. کرو گے؟ نیت کرو. دیکھو بیانات کا مقصد صرف واہ واہ نہیں ہے، یہاں سے پیغام لے کر جانا ہے، یہاں سے عزم کر کے جانا ہے، نیت کر کے جانا ہے کہ انشاءاللہ یہ طے کرتا ہوں اتنا تو میں کر سکتا ہوں، اتنا تو میں کر سکتا ہوں. وہ 2.5-3 گھنٹے میں سے تم اگر آدھا بھی دے دو گے تو بہت ہو جائے گا. اور صرف اس بات کی فکر کرو، اس گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹہ جو اللہ توفیق دے، اس میں اس کی فکر کرو میری ذات سے کسی کو دین مل جائے. بس اس کی فکر کرنا، میری ذات سے کسی کو دین مل جائے. جس فرد کو میری ذات سے دین مل گیا وہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا. نہ جانے وہ کتنوں کی زندگی میں دین لائے گا، نہ جانے وہ اس کی نسلوں میں کتنے علماء پیدا ہوں گے، کتنے دین کے خادم پیدا ہوں گے. صرف اتنی فکر کہ میری ذات سے کسی کو دین مل جائے. ایک جگہ ایک بزرگ تھے، تو وہ جا رہے تھے، سڑک پر رکشے والے کھڑے ہوئے تھے.
ایک رکشے والے کے پاس گئے اور اس سے جا کر انہوں نے بات کی، کچھ اللہ کا تعارف کرایا، نبی کا تعارف کرایا، دین بتایا، آخرت بتائی. تو وہ غریب آدمی رکشے والا، تو اس نے بڑی زور سے کہا کہ تمہارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لیے تم کو سوجھ رہی ہے، تمہارے تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں اس لیے تمہیں سوجھ رہی ہے. اور 2 4 6 باتیں کہیں. بڑے بزرگ تھے. جب وہ اپنی ساری باتیں کہہ کے خاموش ہو گیا تو ان بزرگ نے اس رکشے والے کو اپنی گودی میں اٹھا لیا اور گودی میں اٹھا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا اور یوں کہا، پیارے ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہم تمہارے پاس صرف تمہارے دین کی خاطر آئے ہیں. اور یہ کہہ کر وہ بزرگ چلے گئے. کچھ دن گزرے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی. اس نے توبہ کر لی اور پھر نمازی بن گیا، دیندار بن گیا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، کب کس کے کس عمل سے اللہ کس کی زندگی پر اثر ڈال دے کچھ نہیں کہا جا سکتا. ہم صرف اس بات کی فکر کر لیں کہ میری ذات سے اللہ کے بندوں کو دین مل جائے. سب ہر ایک اس کی فکر کر لیں، اور اس میں سب سے پہلا ٹارگٹ میرا اپنا گھر ہے، میری اولاد، میری اولاد. آپ سب آئے ہو یہاں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں سے کہا کہ چلو آج ایک دینی مجلس ہے، ہمارے ساتھ چلو، اس دینی مجلس میں کوئی عالم آ رہے ہیں، ان کی بات سنیں. کتنوں نے کہا؟ کتنے یہاں لے کر کے آئے اپنے بچوں؟ سوچا ہی نہیں. یہ بھی کوئی کام ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے کانوں میں اللہ کی بات ڈلوانے کی فکر کرنا چاہیے. اللہ والوں سے ملوانا، ملاقات کرنا، ان کو ان کی صحبت میں لے جا کر بٹھانا، سوچا ہی نہیں. ایک بڑی تعداد جو خود نمازی ہے، خود دیندار ہے، خود دین کی محنت کرنے والی ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. انہوں نے کہا جی وہ تو پیسہ کمانے کے لیے، وہ تو یہ کام کرنے کے لیے، یہ کام تو میں کر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا دین گھر سے نکل جائے گا، میرے جنازے کے ساتھ دین کا جنازہ بھی نکلے گا. مسجد کی سیڑھیوں پر میں کھڑا ہوا تھا، ایک نوجوان آیا قرآن ہاتھ میں لے کر، کہنے لگا مولوی صاحب یہ قرآن مسجد میں رکھ دوں؟ میں نے کہا رکھ دو، لیکن یہ بتاؤ یہ قرآن لائے کہاں سے ہو؟ کہنے لگا مولوی صاحب گھر سے لایا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا قرآن دادی پڑھتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. آنے والے 10-20 سال کے بعد یہ ایک خبر نہیں ہوگی، یہ ایک خبر نہیں ہوگی، یہ ہر گلی سے خبریں آئیں گی، ہر گلی سے. یہ قرآن پڑھنے والا نہیں، نماز پڑھنے والا نہیں، تسبیح پڑھنے والا نہیں، یہ تسبیح مسجد میں رکھ دو، یہ قرآن مسجد میں رکھ دو. ایک صاحب کے یہاں گیا، پوری ریک بھری ہوئی تھی کتابوں سے، دینی کتابوں سے، اور دھول جمی ہوئی تھی ان پر. میں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ کتابیں کس کی ہیں؟ کہ یہ میں ہمارے دادا کی ہیں. ہم نے کہا اچھا تو تم لوگ اس کتاب کو نہیں پڑھتے؟ گھر میں کوئی اردو پڑھنا نہیں جانتا، کوئی اردو پڑھنا نہیں جانتا. ایک صاحب کہاں گیا، بکسوں میں دینی کتابیں، بکسوں میں دینی خطوط، اصلاحی خطوط سب رکھے ہوئے تھے. انہوں نے کباڑ نکالا تو وہ کتابوں کا بکسہ اور خطوط کا بکسہ وہ بھی کباڑ میں رکھ کر کے جا رہا تھا. اتفاق سے میں پہنچ گیا. میں نے کہا بھائی اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جی وہ کتابیں ہیں، خطوط ہے، کوئی پڑھتا نہیں تو ردی میں بیچ رہا ہوں. ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ میں نے آپ کو 2-3 قصے سنائے ہیں، لیکن اگر میں نے تم نے فکر نہ کی اور میری تمہاری محنت سے انسانوں کی زندگیوں میں دین نہ آیا تو یہ ہر گھر کی خبر ہے، یہ ہر گھر کی خبر ہے. پھر نہ کہنا کہ ارتداد پھیل گیا، پھر نہ کہنا کہ لوگ اسلام چھوڑ بیٹھے، پھر نہ کہنا کہ لوگ لا دین ہو گئے. میں آپ کے پاس پیغام لایا ہوں، کسی کے کہنے پر لایا ہوں یہ پیغام. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں،
اپنی زندگی کا مقصد طے کرو کہ میرے دنیا میں جینے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں جی رہا ہوں. میں کھانے کمانے مر جانے نہیں آیا ہوں. مجھے اللہ نے زندگی میں ایک مقصد دیا ہے، اس مقصد کو مجھے پورا کرنا ہے. کرو گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. اور آخری بات یہ ہے، محبوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے. محبوب کا نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ، آپ کی آمد کا مہینہ، یقینی بات ہے کہ یہ ایام ایسے ہیں کہ محبوب کا نام بار بار لیا جائے. تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، یہ اتنی نیت کر لے کہ آج سے لے کر 12 ربیع الاول تک روزانہ 500 مرتبہ اپنے محبوب کا نام لیں. کیوں بھائی؟ نام لیں گے. کیا مطلب نام لینے کا؟ درود و سلام پڑھیں گے. درود و سلام پڑھیں گے. اور درود و سلام کے لیے ایک آسان سا جملہ، صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے، دونوں چیزیں. 500 مرتبہ تھوڑی سی دیر لگے گی، چلتے پھرتے بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس تصور کے ساتھ پڑھنا، محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. اس تصور کے ساتھ پڑھو گے تو 500 کی گنتی بھی تمہیں تھوڑی لگے گی. ہاں، ایک نوجوان سے میرے پاس آیا تو کہنے لگا، پہلی ربیع الاول کو آیا، کہنے لگا حضرت ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا، کیا کروں؟ میں نے کہا 1000 مرتبہ درود روز پڑھ لیا کرو. 3 سال پہلے کی بات. اس نے کہا جی بہت اچھا. وہ چلا گیا. جب 12 ربیع الاول گزر گئی، پھر آیا میرے پاس، کہنے لگا حضرت آپ نے کہا تھا کہ اس تصور کے ساتھ پڑھنا کہ محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے، تو 1000 مرتبہ پڑھنے کے بعد تو دل ہی نہیں بھرا، تو میں نے اور تعداد زیادہ کر دی. حضرت الحمدللہ جب سے آپ نے کہا تب سے آج تک روزانہ 5000 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. اور پھر الحمدللہ آج 3 سال کا عرصہ گزر گیا، اس نوجوان کا معمول روزانہ 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کا ہے. ہاں، تو محبت ہوتی ہے تو محبوب کا نام لینے میں مزہ آتا ہے. تو کرو گے انشاءاللہ. اتنا سب نیت کر لو کہ روزانہ. میں تو آپ سے بڑا لمبا سودا نہیں کر رہا ہوں، میں تو چھوٹا سا سودا کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول تک کے لیے یہ طے کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ 500 مرتبہ درود پڑھیں گے. اور اگر نام کی لذت مل جائے، اگر نام کی لذت مل جائے تو اس کو زندگی بھر نبھانے کی کوشش کرنا. کرو گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی تمہیں بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد حیات کو اپنا مقصد حیات بنا کر جینے کی، اور محبوب کا کے نام کی اور محبوب کے ذات کی لذت اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، آپ کو بھی نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.